PhD करके भी बंदा हाथ में कुतबा लिए और बैनर उठाए वो तनख्वाह मांग रहा हो, ये कितनी शर्म की बात है। उनको भी तनख्वाहें बढ़ाने की का शौक है, इनको भी तनख्वाहें बढ़ाने का शौक है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने पेशावर को या पख्तूनख्वा को ऊपर से खूबसूरत करके मेकअप करके अच्छा करना है और जो अंदर उनके सेवेज सिस्टम है वो तबाकुन की है। वाइस चांसलर निशानदेही करता है तो उसको हटाया जाता है, अगर हॉस्पिटल डायरेक्टर निशानदेही करता है तो उसको हटाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार काशिफुद्दीन सैयद साहब। इनसे हम जानते हैं सूबे की सियासी सूरत हाल, दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात और फिर फ्रेंडली अपोजिशन जो हमारे सूबे को इस वक्त दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, क्योंकि आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम तरह की सूबाई हालात पे, आपको क्या लगता है सूबाई हुकूमत की तालीम के शोबे को लेके, सेहत के शोबे को लेके ओवरऑल क्या पॉलिसी और क्या कारकर्दगी है? देखिए, तालीम के हवाले से तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने देखा कि सूबाई हुकूमत ने एक दाखिला मुहिम के लिए जो हदफ मुकर्रर किया था वो हदफ हासिल नहीं, ऐसे ही है, कहीं पर भी हासिल नहीं। ठीक है, फिर आप देख ले कि हमारे तालीम के शोबे में हमारा जो सबसे अहम शोबा है आला तालीम, आप देख ले हमारी यूनिवर्सिटीज़ और फिर और तो छोड़े पेशावर यूनिवर्सिटी जो खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम बड़ी और तारीखी यूनिवर्सिटी और हमारी एक पहचान है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, क्लास 3 और क्लास 4 मुलाजमीन, वो 3-3 महीने तनख्वाह उनकी नहीं होती, वो जुलूस निकालते हैं, वो एहतजाज करते हैं, वो आके एडमिनिस्ट्रेशन को ताले लगाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर PhD करके भी बंदा हाथ में कुतबा लिए और बैनर उठाए वो तनख्वाह मांग रहा हो, तो ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन आज तक जिस तरह दहशत गर्दी की सूरत हाल को संजीदा नहीं लिया जा रहा, यही रवैया हमारे आला तालीम के से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रोफेसर्स, हमारे असातिज़ा किराम के साथ है। फिर आप देख लीजिए, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सूरत हाल उठा कर देंगे, आप गोमल यूनिवर्सिटी वहाँ पर किया हुआ एक ऐसी शख्सियत, एक वाइस चांसलर जिसने जाली डिग्रियों के हवाले से तहकीकात की, उनको जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। अच्छा, जहाँ पर भी करप्शन की बात होती है और जो बंदा करप्शन की निशानदेही करता है उसको निशाना बनाया जाता है। आपने हेल्थ की बात की, सेहत की सूरत हाल के हवाले से आप देख लें, हमारा जो पेशावर का एक बड़ा तिब्बी इदारा MTI हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ सिर्फ ये नहीं है, वहाँ आपने देखा कि उसके MRI मशीन और CT स्कैन के हवाले से खबरें आई कि कई महीनों से खराब पड़े। फिर वहाँ पर जो भर्तियों के हवाले से और अपने मनपसंद लोगों को लाने के हवाले से, फिर यंग डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सबूत लहराए, फिर उनके साथ उनकी बात हुई वज़ीर आला साहब के साथ और वज़ीर आला साहब ने तहकीकात का वादा किया। आज तक उन तहकीकात का कोई पता नहीं चला। फिर जब उसी इदारे के हॉस्पिटल डायरेक्टर ने एक खत लिखा है सेक्रेटरी महकमे सेहत के नाम, उसमें उन्होंने निशानदेही की तो उनको हटाया गया, उनको हॉस्पिटल डायरेक्टर के ओहदे से हटाया गया। यानी अगर आप देख ले, अगर वाइस चांसलर निशानदेही करता है तो उसको हटाया जाता है, अगर हॉस्पिटल डायरेक्टर निशानदेही करता है तो उसको हटाया जाता है, अगर किसी भी शोबे का सरबराह करप्शन की और बदउनवानी की निशानदेही करता है तो उसको हटा दिया जाता है और दूसरा अपना बंदा लाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम आप देखिए, ये सिर्फ उसकी नहीं, आप देखिए पेशावर के जो दीगर बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके हवाले से, बल्कि पेशावर से आप निकले, आप मर्दान जाके आप देखिए, मरीज को वो लोग स्ट्रेचर पे बाहर लेके जाते हैं। देखिए, तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आप स्वात जाकर देख ले कि वहाँ की अस्पतालों की क्या सूरत हाल, हमारे जुनूबी अजला आप जाए वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ तो सूरत हाल ही नहीं है काशिफ साहब। बिल्कुल। ये मुझे बताएं, जो हमारी ऑपोजिशन है वो इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? तमाम जितने भी हम चैनल्स देखते हैं, मेन स्ट्रीम देखते हैं, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में फ्रेंडली ऑपोजिशन है, प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रही है, और ऐसा है भी? आपको क्या लगता है? देखिए, अपोजिशन वही कर रही है। जब आपने देखा कि हालिया दिनों में जब बरात का बिल आया तो उन्होंने सिर्फ हिमायत नहीं की, उन्होंने डट कर तर्जमानी भी की सूबाई हुकूमत की।
اپوزیشن کے لوگ وہ بیٹھ گئے پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے اس بل کو ڈیفینڈ کیا، اگرچہ میڈیا کے دباؤ کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر خبریں آنے کے بعد اور تبصروں اور تجزیوں کے بعد اب اس بل کو واپس لینے کی بات کی گئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن مراعات کے حوالے سے ایک پیج پر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کے رکن صوبائی اسمبلی کو اور صوبائی وزیر کو بھی 8 اسلحہ لائسنس چاہیے اور 3 اور 4 سیکیورٹی اہلکار چاہیے، اور اپوزیشن کے پی او کو بھی چاہیے، ان کو بھی تنخواہیں بڑھانے کا شوق ہے، ان کو بھی تنخواہیں بڑھانے کا شوق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ یہ جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے، یا خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ جو ہیلتھ کا ایشو اٹھا ہے، کیا یہ صوبائی اسمبلی کے فلور پر ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ جو ہائر ایجوکیشن کے مسائل ہیں، کیا یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پر ڈسکس ہوا ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی؟ اپوزیشن، ہمارے اپوزیشن کی ہے کہ وہ اٹھائے، لیکن انہوں نے ایک وقت میں ان کو یہ بہانہ بھی تھا کہ جی ان کی اسٹرینتھ کم ہے، 32-33 ارکان تھے اور ان کے پاس یہ ایک کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے اور ریکوزیشن دیتے۔ اب تو ان کی تعداد جو ہے وہ 53 ہے۔ ان کو جو تحفے میں ریزرو سیٹیں دی گئی ہیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، ہاں چند ارکان ہیں، مخصوص چند ارکان ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں، باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کیا ہوگا اس صوبے کا؟ یہی تو بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ دیکھیے یہی آج اس صوبے کا ہر شہری، ہر سمجھدار شہری وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے۔ اور انمول میں آپ کو یہ بتا دوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے، یہ صرف صوبائی حکومت کی بات نہیں ہے، ہماری وفاقی حکومت نے بھی ہمیں آٹو پر چھوڑ دیا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے۔ آپ مجھے بتائیں، وفاقی حکومت کے نمائندے آپ کو کہیں نظر آتے؟ نہیں، صرف وہ کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، یا اسلام آباد میں بیٹھ کر وہ ٹی وی چینلز پر تبصرے کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ پشاور میں جو اتنے بڑے واقعات ہوئے، حسن خیل میں جو واقعات ہوئے، ہمارے جو جنوبی اضلاع میں جو اتنے بڑے آپ کو کوئی وفاقی وزیر نظر آیا ہے؟ آپ کو کوئی وفاق میں جو اقتدار کے مزے لینے والی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے، آپ کو وہاں پر نظر آیا ہے؟ نہیں، نہ اس پہ مین سٹریم پہ بات ہوتی ہے۔ بدقسمتی اس صوبے کی یہ ہے، خیبر پختونخوا کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی جو بھی ہو ہونے دو، ہو جائے گا، ہوتا رہے، کوئی اصلاح احوال نہیں ہے، کوئی یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی ترقیاتی پیکج نہیں ہے۔ آپ بجلی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ نے تو آپ گیس کی صورتحال دیکھ لیں، ہم صرف صحت اور تعلیم تو نہیں رو رہے، آپ دیکھ بنیادی ضروریات پہ ہم چیخیں مار رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم اگر جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ صحیح۔ کاشف صاحب، حالیہ بارشوں میں ہم نے صوبے کی اور پھر خاص طور پہ پشاور کی صورتحال دیکھی کہ اس سے وینس بن چکا تھا۔ صوبائی حکومت کی ریسکیو کو لے کے، ریلیف کو لے کے، پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لے کے اور ڈرینیج سسٹم کو لے کے کیا کارکردگی ہے؟ دیکھیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الرٹ جاری کر دیتے ہیں، صحیح، پھر ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سال 2010 کے بعد جتنے سانحات اور حادثات ہوئے ہیں قدرتی آفات کی صورت میں، کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے اس سے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ نہیں۔ 2010 کا سیلاب، پھر 2022 کا، پھر یہ جو حالیہ اب گزشتہ سال جو 15 اگست کو بنیر میں جو کچھ ہوا، سوات میں جو کچھ ہوا، گدون میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کیا ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ کچھ ہے؟ ہم کلائمیٹ چینج کے یہ جو ایشو ہے، ہم موسمیاتی تبدیلی کا جو یہ ایشو ہے، اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں پشاور میں، ہم پشاور صوبائی دارالحکومت جو ہمارا چہرہ ہے، یہاں پر ہم اربن فلڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس اربن فلڈنگ کا کوئی ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اس سے ہم کیسے نپٹیں۔ صحیح۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ پشاور کا ہم پوش علاقہ قرار دیتے ہیں، یونیورسٹی ٹاؤن کا۔ آپ یونیورسٹی ٹاؤن کے گلی کوچے میں چلے جائیں، آپ یہاں کے مکینوں سے پوچھیں، یہاں کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ صحیح۔ آپ اندرون شہر چلے جائیں، وہاں کا جو ہمارا واٹر سپلائی کا سسٹم ہے
وہی بہت پرانے والا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک وزیر صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پشاور کو گل گلزار بنا دیا ہے, اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ حالیہ ایک بارش ہوئی ہے پشاور میں, اور اس ایک بارش کے بعد آپ کے یونیورسٹی روڈ کی کیا حالت تھی, کوہاٹ روڈ, چارسدہ روڈ, آپ کا قصہ خانی بازار, آپ کا خیبر بازار, آپ کا بالکل یہ جو میں سمجھتا ہوں اہم, آپ صوبائی اسمبلی کے سامنے اور ریڈیو پاکستان کے سامنے جو سوری پل ہے, وہاں کی حالت کیا صورتحال ہے. آپ حیدرآباد نہیں ہے, صوبائی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. پی ڈی اے کا جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو ادارہ ہے, وہاں پر رساکشی جاری ہے سرکاری افسران کے بیچ اور ذمہ داران کے بیچ, اور پھر حکومتی سطح پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہمارا بندہ یہاں پر ڈی جی پی ڈی اے ہو. ایک جگہ سے بندہ جو ہے وہاں پر اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے ڈی جی پی ڈی اے بنا دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ریسکیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اسپتالوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ لیڈنگ اسپتال میں, وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو ہٹا دو, اس کو لے جا کے کسی دوسرے اسپتال مردان میں اس کو تعینات کیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ گورننس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ہماری گورننس کی کیا حالت ہے. آپ جا کے سرکاری افسران کے ساتھ بیٹھ جائیں, سرکاری افسران رو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ مجھے ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں, مجھے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ایک وزیر صاحب کو کہا گیا کہ سر آپ ہفتے میں 2-3 دن ہمیں دیا کرے کہ کچھ منصوبے شروع کرے اس صوبے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ اس سے آپ اندازہ لگائے ترجیحات کا اور ذہنیت کا اور سنجیدگی کا بھی. اس نے کہا کہ اگر میں یہاں پر 5 ارب روپے کا منصوبہ شروع کروں تو مجھے سوشل میڈیا پر 500 لائکس ملتے ہیں, لیکن اگر میں اڈیالہ جیل کے سامنے ایک دن گزاروں تو مجھے 5 ملین لائکس ملتے ہیں, میری فالوئنگ بڑھتی ہے, میری جو ہے اس سے یہ حالات. انہوں نے بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ بیوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پشاور کو یا پختونخوا کو اوپر سے خوبصورت کر کے میک اپ کر کے اچھا کرنا ہے, اور جو اندر ان کے سیویج سسٹم ہے وہ دباکن ہی رہے. سپرافیشل, یو کال اٹ سپرافیشل. سپرافیشل. آپ گملے رکھیں, صحیح, آپ گملے رکھیں, صحیح, آپ دیواروں پہ بیل بوٹے بنائیں, وہ ایک سینریاں بنائیں, صحیح, ٹھیک ہے. یہ پشاور کی بیوٹیفیکیشن ہے. صحیح, اس کو بیوٹیفیکیشن قرار دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پر ٹریفک کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. 100 ارب سے زائد رقم خرچ کی گئی بی آر ٹی پر, وہ بی آر ٹی وہ ہمارا ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ہر پیر کے دن آپ کو شہر کے اندر گھسنا, شہر کے اندر آنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر منگل کے دن, پھر آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کیا حالت ہوتی ہے, آپ کے یونیورسٹی روڈ کی کیا حالت ہوتی ہے, آپ کے پشاور شہر کے اندر آہاش نگری سے لے کر یہ جو ہائی کورٹ, ایک ہی آرٹری ہے ہمارے یونیورسٹی روڈ تک. ہم نے ابھی تک رنگ روڈ مکمل نہیں کیا. ہم نے جو نادرن بائی پاس کے حوالے سے ہم یہ مسئلہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں اٹھا سکے. ہم نے رنگ روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ شروع کیا تھا, وہ ہم مکمل نہیں کر سکے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے رنگ روڈ کے ایک 2 کلومیٹر کا ٹکڑا ہوا تھا, اس پہ بہت بڑی تقریر کر دی اور اس کا افتتاح کر دیا, اور فوٹو سیشن ہوا, ویڈیو بنے, ٹک ٹاک بنے, وہ ہو گئے. لیکن وہ رنگ روڈ جو ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے. ہمارے ایک وزیر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جی چند ہفتوں کے اندر ہم پشاور کے اندر اتنے یہ کیا ہے انڈر پاسز بنائیں گے. وہ ہفتے مکمل ہونے جا رہے ہیں, ابھی تک ایک انڈر پاس یا ایک اوور ہیڈ برج جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ ہماری صورتحال ہے اس پشاور کی ہے. ہم پشاور کی بات کرتے ہیں. آپ اگر پشاور سے نکلتے ہیں اور جو دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں وہاں کی, اور وہ پھر عام لوگوں کی بات ہم نہیں کریں گے. آپ نے اپوزیشن کی بات کی, ہم اپوزیشن کی بات بھی نہیں کرتے. آپ نے میڈیا کی بات کی, ہم میڈیا کے کالے چینل کی بھی بات نہیں کرتے. آپ جا کے صوبائی اسمبلی کے اندر حکومت کے حکومتی جماعت کے ایم پی ایز کی
باتیں آپ سنیں, بلکہ امپیئرز بھی چھوڑے. آپ پچھلے دنوں یہ جو چند دن پہلے اجلاس تھا جس میں آپ ایک وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کی باتیں آپ جا کر, اس نے جو اسمبلی فلور پر کہا کہ ان کے ساتھ یا ان کے علاقے میں ٹانک سے ان کا تعلق ہے اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہے, اس نے جو فریاد کی اسمبلی فلور پر, پھر آپ صوبائی اسمبلی کے ان ممبران جن کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے ان کی بجٹ تقریریں آپ اٹھائیں, اور پھر بجٹ کے بعد پری بجٹ تقریریں بھی اٹھائیں, پوسٹ بجٹ تقاریر بھی اٹھائیں, اور جو حالیہ سیشن ہے وہ بھی اٹھائیں, اور آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کی بات نہیں کرتے.